अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रनोश कत्ल केस और उसके बाद की सूरत-ए-हाल के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं हारिस कबीर साहब, सहाफ़ी हैं रावलाकोट से और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। हारिस साहब ये बताइए सबसे पहले कि जो इस वक़्त रावलाकोट की सूरत-ए-हाल है या सोशल मीडिया पे एक जो हमें सूरत-ए-हाल देखने को मिलती है कि अवाम इस चीज़ को कबूल करने को अभी तक तैयार नहीं है कि ज़रनोश जो एक रियासत का बयानिया था कि ज़रनोश टेररिस्ट था और उसको मारा गया। अवाम अवाम के पास उसके लिए एक बड़ी हद तक सिम्पैथी है और फिर अवाम ये भी सोशल मीडिया पे हमें इस चीज़ का तासुब भी देखने को मिलता है कि लोग उसको बेगुनाह तस्वुर करते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो आपने ज़ाहिर है क्लोज़ली इस चीज़ को फ़ॉलो किया, आपका एक मैंने इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने ये भी बताया कि जो उस वक़्त ज़रनोश को हथकड़ी भी पहना दी गई थी और बाद में जब एक ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद गोलियाँ चलाई गई और इस ये हादसा पूरा पेश आया। तो आप सोशल मीडिया के इस सारे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ पहलू आपने डिस्कस किए हैं, काफ़ी सारे सवालात बनते हैं इसमें। एक तो सवाल ये है कि उस दिन हुआ, उस रात हुआ क्या। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पे आम लोग जो हैं वो उसके हवाले से क्या क्या राय रखते हैं, पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और एक्चुअल में आम लोगों की का मौक़िफ़ होना क्या चाहिए। तो इसमें फिर ज़ाहिर है मरहलावार ही इसको देखा जा सकता है। एक तो पहली जी, बात जी। ये है कि जो जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जो पुलिस ऑपरेशन हुआ है, उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है सिवाय पुलिस के। जी, जी। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों के पास है जो मुकामी लोग वहाँ पे इस हुए के फौरी बाद पहुँचे। तो उन 2 पार्टियों पे ही यकीन किया जा सकता है या उनमें से एक पे यकीन किया जा सकता है। तो दोनों जी, जी। बयानात देखें तो 19-20 का फ़र्क नज़र आता है और मेरे ख़्याल में पुलिस अपना केस उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर सकी जिस वजह से भी बहुत सारे इबाम पाए जाते हैं और उसमें एक सबसे बड़ी वजह शायद जो पुलिस प्रोटोकॉल है उस पे अमल-दरामद उस तरह से नहीं किया गया था, जिस वजह से थोड़ा-सा स्टोरी को फैब्रिकेट किया गया। पहली जो पुलिस की स्टेटमेंट है वो सारे लोगों ने देख भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी कि पुलिस वहाँ पे गई, उन्होंने रेड किया और उन्होंने मुल्ज़मान को हथियार फेंक के या गिरफ्तारी देने का जो है वो मौका दिया। उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया, ग्रेनेड में बंदे ज़ख्मी हो गए और 2 लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान वो लोग जो हैं वो मारे गए, उनमें से एक की खुद-कुश जैकेट जो है वो उसने फाड़ दी या फट गई। जी, दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो है वहाँ के मकामी लोगों का। मकामी राइट। लोगों का जो है वो उनका ज़ाहिर है नाम उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा कि हमने धमाके की आवाज़ सुनी। हमने धमाके की आवाज़ सुनी तो हम उस जानिब दौड़ने लगे और हम रास्ते में ही थे कि चंद फायर भी हमने सुने। लेकिन जब हम वहाँ मौका पे पहुँचे तो वहाँ पे 6 लोग जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, बाकी 5 लोग 4 लोग या 5 लोग ज़ख्मी थे। तो उन जी, लोगों को मुकामी लोगों ने ही अपनी मदद आप के तहत जो है वो उठा के वो काफ़ी दूर जगह सड़क थे, तो लोग जो है वो उन्हें उठा के सड़क पे ले आए और ये भी लोगों ने बताया कि वहाँ खून जो है वो बिखरा पड़ा था, लोथड़े इंसानों के जो जिस्मों के अज़ा हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो बिखरे हुए थे और पत्थरों पे या दरख्तों पे भी इंसानी अज़ा या खून जो है वो चिपका हुआ था। अंधेरा था, ज़ाहिर है अच्छा लोगों ने उनसे उस उनसे वक़्त हो लोग सका मदद किया। जी, जी? लोगों का क्या कहना था कि उस वक़्त ज़रनोश को हथकड़ी लगी थी या नहीं? नहीं, नहीं लो इस बारे में लोगों को कोई वो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जिस वक़्त जी, वो लोग पहुँचे तो उन्होंने इस पे इतना गौर किया ही नहीं किसी ने। अब ये राइट। एक यानी ये 2 मौक़िफ़ हैं। अब जी, उसमें जो पुलिस ने बयान किया है और जो लोगों ने बयान किया है उसमें काफ़ी चूँकि बाकी जो पुलिस की पार्टी है वो लोग ज़ख्मियों को और डेड बॉडीज़ को उठा के लेके जा रहे थे तो उस वक़्त पहुँचे। तो इसका जी, मतलब ये है कि मौका पे जो लोग थे वो पुलिस एहलकार थे
یا جو ملزمان تھے وہ دونوں جو ہے وہ یا زخمی تھے یا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو جی وہ جو کچھ بھی ہوا اسی غار کے اندر ہوا یا اس کے غار کے سامنے ہوا، اس سے دور نہ پولیس اہلکار تھے نہ وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کے پاس گرنیڈ ہوتے نہیں ہیں اور جی نہ ہی خود کی جیکٹ ہوتی ہے. تو اس کیفیت میں دیکھا جائے تو پھر ظاہر ہے جو ملزمان تھے ان کے پاس وہ اسلحہ، وہ بارود، وہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور اچھا، پولیس کیا اگر ان کو اس بات وقت کر رہی ہوتی. پولیس نے کوئی جیکٹ پیش کی ہے پبلک کے لیے یا انویسٹیگیشن کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے؟ کوئی بتائی ہے کہ یہ جیکٹ ان سے برآمد ہوئی تھی یا کوئی فورینزک رپورٹ اس کی کوئی پولیس کا چیز؟ دعویٰ تو یہ ہے نا، پولیس نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں 3 گرنیڈ ہیں اور اچھا 4 بندوقیں ہیں اور 900 سم تھنگ راؤنڈز ہیں، یعنی 900 سے زائد گولیاں ہیں. تو یہ جی تو جی پولیس نے پیش کی ہیں. اگر خود کش جیکٹ کے حوالے سے ظاہر ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خود کش جیکٹ جو ہے وہ اس کو بلاسٹ کر دیا تھا. تو بلاسٹ ہونے کے بعد جیکٹ کے تو نام نشان بھی نہیں ملنا. اسی طرح گرنیڈ کے کچھ ظاہر ہے جو اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے اس کے کچھ شواہد وہاں پہ موجود ہیں. ظاہر ہے دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کے شواہد تو موجود ہیں. گرنیڈ تھا، خود کچھ جیکٹ تھی، وٹ ایور ایلس جو بھی تھا، لیکن اس کا ایکسپلوژن ہوا ہے، اس کی زد میں آ کے یہ سارے لوگ مارے گئے. جی تو اس میں ٹھیک ہے جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر وقوع اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس پارٹی جو ہے وہ کسی الگ مقام پہ ہوتی، وہ لوگ الگ مقام پہ ہوتے، یا پھر جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح کا دھماکہ جو ہے وہ دور سے گرینیڈ پھینک کے تو کیا جانا ہوتا پولیس نے، تو پھر ہر 2 صورتوں میں پولیس محفوظ رہتی اور وہ لوگ مارے جاتے. تو اس سے ٹھیک ہے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ پولیس انہیں مارنے نہیں گئی تھی بلکہ گرفتار کرنے گئی تھی، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ پولیس والوں کی بھی جان گئی اور ان کی بھی جان گئی. ہاں اس میں یہ ظاہر ہے ایک مسئلہ تھا جو نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا یا جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو نہ کرنے والا ایک طریقہ تھا، جس وجہ سے میرا ذاتی خیال ہے کہ پولیس نے شاید تھوڑی بہت سٹوری کو فیبریکیٹ کیا. اور یہ بھی ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں آ سکی. بہت سارے لوگ اپنے طور پہ بہت ساری چیزیں بیان کر چکے تھے، پھر جب پولیس نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی تو اس پہ بھی کسی نے یقین نہیں کیا. اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ پولیس پہ، سیکیورٹی اداروں پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اس کا بہت فقدان ہے. اور اس میں ظاہر ہے ایک اہم کردار جو ہے وہ پھر انڈیپینڈنٹ جرنلزم پہ پابندیوں کی وجہ سے ہے کہ بالکل آپ کے پاس آپ نے جو ہے وہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ صحافی جاری کر رہا ہے اپنے طور پہ اپنی جانب سے، تو پھر ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے امپارشل انفارمیشن جو ہے وہ اس تک رسائی ممکن نہیں ہو پاتی. جب تک انٹرنیشنل میڈیا اداروں نے اس واقعے کو رپورٹ کیا یا جب تک ان کی رسائی یہاں تک ہوتی، تب تک مس انفارمیشن اتنی پھیل چکی تھی کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو اصل جو واقعات ہیں ان تک یا اصل جو حالات ہیں ان تک وہ نہیں پہنچ سکے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک کیفیت ایسی ہے کہ جو مذہبی بنیادوں پہ عسکریت پسندی ہے، اس کے حوالے سے اسٹیٹ کا ایک رویہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ خود ہی جو ہے وہ اس کو پروموٹ بھی کیا گیا اور بڑی تعداد میں پروموٹ کیا گیا ہے. تمام جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے پروموٹ کیا گیا ہے. اور پھر جب اس طرح کا کچھ لوگ جو ہیں وہ ریاست کی اس ڈسپلن سے باغی ہوتے ہیں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح جب کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کو ان اور رنگ پہلوں پر ہوتا ہے. بھی وہ بات ایک کرتے ہیں، طریقہ لیکن تھا جس طرح پہلے یہ بتائیے کہ وہاں پر واقعے کے دوسرے دن، چونکہ رات کو تو کسی کو میرے خیال میں ایکسیس نہیں تھی، لیکن دوسرے دن جو ایکسیس دی گئی اس وینیو تک، تو وہ کون لوگ تھے، کون سے صحافی تھے جن کو ایکسیس دی گئی اور دیکھیں کتنے صحافیوں کو ایکسیس دی گئی؟ میرے خیال وہ ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، اس علاقے میں کسی کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا. اور میں نے صرف ایک ہی دیکھی ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں صحافی ہیں، ایک مقامی اخبار کے ایڈیٹر ہیں، انہی کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے. وہ پولیس اہلکاران بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، وہ ویڈیو بنا رہے تھے اور وہ جو کچھ بیان کر رہے تھے اصل میں لوگوں کا ری ایکشن اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ وہ اس طرح سے بیان کر رہے تھے جس طرح ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے. وہ اس طرح بیان کر رہے تھے، یہاں سے یہ آیا، وہاں سے وہ آیا، یہاں ایکسپلوژن ہوا، یہاں یہ ہوا،
وغیرہ وغیرہ، جو یعنی وداؤٹ اینی ایٹریبیوشن، ظاہر ہے انویسٹیگیٹو ادارے ہیں، انہوں نے جو کچھ انویسٹیگیشن کی ہے اس حوالے سے، جو ان کا موقف ہے اس حوالے سے، جو عوام علاقہ ہیں، جو لوگ پہلے وہاں پہ پہنچے ان کے موقف کے حوالے سے، تو ایک اس طرح کا ایٹماسفیئر بنا دیا جاتا ہے کہ آپ یعنی کسی جگہ پہ پہنچ کے کوئی وقوع کے حوالے سے آزادانہ طور پہ صحافی جو ہے وہ جب تحقیق نہیں کر سکے گا، لوگوں سے موقف نہیں لے سکے گا، جو آئی وٹنسز ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے بیانات نہیں ریکارڈ کر سکے گا، تو پھر اس کیفیت میں ظاہر ہے اس طرح کی کیفیت پیدا ہونی ہے، اور انتظامیہ اور پولیس جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو، صحافیوں کو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ اس طرح سے رسائی دینے میں کامیاب ہو پائی ہیں، جو بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ ایک کس طرح کی کیفیت بنی ہے۔ اچھا، اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ہم ان کے سوالات کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں، اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال ہم سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ عارف صاحب یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو ایک عوامی رویہ دیکھنے کو ملا، ایک بہت بڑی سمپیتھی تھی جو زرنوش اور اس کے بھائی اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملی، لیکن کوئی بھی ان لڑکوں کو بڑی تعداد جو تھی سوشل میڈیا پہ، تو جو ریاست کا موقف تھا یا جو انتظامیہ کا موقف تھا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھی کہ یہ ٹیررسٹ تھے یا جو بھی۔ اس کی ایک وجہ تو آپ نے بتائی کہ جو ہمارا مذہبی ایلیمنٹ ہے، اور اس کے تحت جو ایک تسلسل سے ایک لمبے عرصے سے جس طرح کی ریاست کی پالیسیاں چلی آ رہی ہیں وہ بھی ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود جو لوگ مطلب ریاست کی ان پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے ناقد ہیں، وہ لوگ بھی ریاست کے اس بیانیے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے؟ دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایل اویئرنیس والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے حالات کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے کے بجائے ایک پری جوڈیس جو رائے ہوتی ہے، پہلے سے قائم کردہ رائے ہے، اس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ سازشی تھیوری جو ہے، کانسپیریسی جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تیسرا جی جو میں نے پہلے آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ ریاست کی ایک پالیسی رہی ہے طویل عرصے سے، جی اس کی وجہ سے ایک مسئلہ ہے، چونکہ لوگوں کو ایک خدشہ یہ ہے کہ جب یہ جہاد جو ہے وہ وزیر اعظم خود اعلانات کر رہے ہیں، پھر جو ہے وہ اتنی بڑی مسلح مذہبی تنظیمیں جو ہیں وہ یہاں پہ سرگرمیاں کر رہی ہیں، پھر یہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے کہ یہ بھارتی زیر انتظام جموں کشمیر میں فلاں فلاں لوگ بھارتی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں، تو ان کے غائبانہ نماز جنازہ یہاں پہ ادا کی جاتی ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو یہ ساری سرگرمیاں جب ہو رہی ہیں تو پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ لوگ جو ہیں وہ یہ پھر ان پہ پابندی کیوں تھی، کیونکہ وہ بھی اسلامی نافذ کر رہے ہیں، یہ بھی اسلامی نافذ کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کنٹراڈکشن ہے ریاست کی پالیسیوں میں۔ دوسرا جی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے، کوئی ہلچل ہوتی ہے، تو اس طرح کے جو ہے وہ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، جنگ مسلط ہو جاتی ہے، کوئی مسلح کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک لوگوں کے اندر ایک خوف بھی موجود ہے کہ شاید ہماری کوئی تحریک جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ریاست کوئی سازش کر رہی ہے۔ تو یعنی الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ سازشی تھیوری جو ہے وہ بہت زیادہ بکتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ ریاست نے ان لوگوں کو بنایا، اور پھر انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ریاست کے خلاف جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے، اور یہ 1978 سے اوور آل تو ریاست کی جو ریاست پاکستان کے جنم دن سے اس پالیسی پہ عمل درآمد شروع ہو گیا تھا، جب قبائلیوں کو تیار کر کے جموں کشمیر بھیجا گیا تھا، لیکن 1978 سے امریکہ کی آشیرواد سے، سعودی عربیہ کی اور باقی تمام ملکوں، باقی دیگر ملکوں کی جی بالکل، ملکوں کی تذکرہ وزیر دفاع بھی کر چکے ہیں ایک شروع کیا۔ انٹرویو میں۔ جی، اور یہ بتائیے کہ جو لوگوں کا صحافیوں کے ساتھ ایک رویہ تھا، ایک جن کا ذکر آپ نے کیا، ایک مقامی نیوز پیپر کے جو ایڈیٹر تھے، اس کے علاوہ ایک
दो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो रवैया था सोशल मीडिया पे, तो क्या ये रवैया होना चाहिए? देखिए पहली बात है कि ज़ाहिर है तनकीद तो नहीं होनी चाहिए इस तरह, और कुछ इखलाकियात के दायरे के अंदर रह के आप किसी को मुस्तरद करें, किसी की बात पे यकीन करें ना करें, ये आपका राइट है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जो फिर ज़ाहिर है मसाइल भी क्रिएट करती हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने शायद पहले भी ज़िक्र किया है कि जब आप किसी भी वाक़ये को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, पहले साफ़ियों की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो हर एक चीज़ जो है वो एट्रीब्यूट लाज़मी करनी पड़ती है। जो रियासत का बिल्कुल, मौक़िफ़ है उसको रियासत के तौर पे ही आना चाहिए कि ये रियासत का है, ये पुलिस का है, ये इंतज़ामिया का है, ये फलाँ अफ़सर ने कहा है, ये फलाँ अफ़सर का दावा है। फिर बिल्कुल जो ऐसे ही है। शहादत है या हलाकत है, इसका फैसला भी जो है वो आपको नहीं सादर करना चाहिए। ये मीडिया इदारे का काम नहीं है, एक सहाफ़ी का काम नहीं है कि यो वो ये तय करे कि कौन शहीद हुआ है, कौन हलाक हुआ है। सहाफ़ी के लिए जो है वो एक एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। फिर ये भी तय करना मीडिया इदारे का काम नहीं है कि वो दहशतगर्द था या हीरो था या मुजाहिद था। ये काम भी रियासत का है। उसका बिल्कुल, सहाफ़ी का काम ये है कि वो वक़ूए को रिपोर्ट करे, उसके 5 डब्ल्यूज़ 1 एच जो है वो यानी तुम क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी करे, और फिर जो है वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के का जो मौक़िफ़ है, जो लोग कह रहे हैं, जो इंतज़ामिया कह रही है, पुलिस कह रही है, हुकूमत कह रही है, स्टेट कह रही है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाए, तब जो है वो उस पे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब वो बातें जो इंतज़ामिया बता रही है या हुकूमत कह रही है, उसको अपने तौर पे बयान करेगा, अपना सर्टिफ़िकेट उसको जारी खबर करके बना के पेश करेगा, बिल्कुल, फिर ज़ाहिर उस है पे उसके लिए तनकीद होगी। मसाइल होंगे। फिर इसी तरह सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो ज़ाहिर है जर्नलिस्टिक एथिक्स से तो वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी न किसी का प्रोपेगेंडा मास्टर बन जाते हैं। और बिल्कुल, अल्टीमेटली जब आप एक ऐसी कैफ़ियत में कि जहाँ सोसाइटी एक तहर्रुक में है, एक तहरीक के जो है वो चल रही है, लोग मोबिलाइज़्ड हैं, लोग जो है वो चार्ज्ड हैं, तो वहाँ पे जब आप रियासत की नुमाइंदगी की कोशिश करेंगे और तो फिर ज़ाहिर है आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। लोग इम्पार्शियलिटी को किसी हद तक कबूल कर लेते हैं, या फिर वो उनकी तवक्को ये होती है कि ये रियासत के खिलाफ कोई बात करे। तो रियासत के खिलाफ बात करने का ज़ाहिर है बिलाजवाज़ भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई वजह ही नहीं है तो आप बस खामख़ा बात ही कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ जिस तरह के फैक्ट्स हैं उनको बयान करना, दियानतदाराना बुनियादों पे तज्ज़िया करना, तो जब आप वो करेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल भी नहीं होंगे। फिर एक ये मसला भी है कि ज़ाहिर है एक मज़हबी सोसाइटी है जिसमें निसाब से लेके, आइन से लेके पूरी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये सारी चीज़ें सराहियत कर चुकी हैं। और फिर ज़ाहिर है मज़हबी तंज़ीमें मौजूद हैं, इंतहा-पसंद तंज़ीमें मौजूद हैं, उनका ठीक-ठाक सोशल मीडिया है, फिर स्टेट की अपनी धड़ेबंदी की वजह से भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में बड़े हद तक जो है वो इंटरवेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तो किसी न किसी एजेंडा को जो है वो आगे ले जा रही होती हैं, तो उसमें बेशुमार लोग जो हैं वो भेड़-चाल में उस एजेंडा की या उस कॉन्स्पिरेसी की या उस साज़िशी थ्योरी की ज़द में आ जाते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि अभी जो पुलिस ने एक बड़ी तादाद में असला दिखाया लोगों को, अ, ये एक उमूमी सा हमें रवैया नज़र आता है, ये पंजाब में कहीं हो, सिंध में कहीं हो, कहीं भी कोई पुलिस की कार्रवाई हो, कोई एनकाउंटर हो तो कहा जाता है ये दहशतगर्दों से पकड़ा गया। क्या वाक़ई इतनी बड़ी तादाद में असला उनसे बरामद किया गया? और ये फिर जिस हालत में ये असला एक नज़र आ रहा था, ये किसी एनकाउंटर के नतीजे के बाद जिस तरह एक साफ शफ़ाफ और जिस तरह की सूरत-हाल में पेश किया गया, तो क्या ये वाक़ई पुलिस की उस जो क्लेम है, उसको जस्टिफ़ाई करता है? देखिए, ज़ाहिर है आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। जब आप इंटरनेशनल इदारों के लिए भी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास इस तरह की कैफ़ियत में पुलिस, हॉस्पिटल या इंतज़ामिया या हुकूमत, उनके अलावा ज़ाहिर है आपके पास और कोई सोर्स नहीं होता कि आप उसकी तस्दीक कर सकें।
تو یہ اس طرح کی کہانیاں تو کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی چل رہی ہے کہ پولیس اہلکار نے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں گرینیڈ پھٹا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ اڑ گئے ہیں. تو اب ظاہر ہے کسی نے گوگل کر کے بھی نہیں دیکھا کہ گرینیڈ اگر ہاتھ میں پھٹے تو بندہ بھی پھٹ جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے مثلاً اگر اسلحہ خرابی ہو، خون آلودی ہو، تو پولیس نے جب میڈیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کو صاف کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ اسلحہ پہ کوئی مجھے نہیں لگا کہ اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں بھی، لیکن ظاہر ہے 4 لوگ تھے، 4 بندوقیں پیش ہوئی ہیں، 3 گرینیڈ پیش ہوئے ہیں، ایک گرینیڈ جو ہے وہ پھٹ گیا، اس کا مطلب ہے چاروں کے پاس ایک ایک تھا. پھر اسی طرح کچھ میگزینز ہیں اور 900 سم تھنگ گولیاں ہیں جو AK-47 کی. تو وہ بہت زیادہ اس طرح کا بھی نہیں ہے کہ اس کو جسٹیفائی نہ کیا جا سکے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ویڈیوز ان لڑکوں کی آئی ہیں سامنے، اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، پہلے بھی انہوں نے خود اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی. دوسرا ایک پچھلے عرصے میں پوری سیریز ہوئی ہے جس میں مختلف لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو اس میں بھی اس انویسٹیگیشن کو بھی تھوڑا بہت میں نے فالو کیا ہے. اس میں بھی یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ 1000 سے اوپر گولیاں اور بندوقیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ اسلحہ ایک بیگ جو ہے وہ ان تک پہنچایا گیا، جس چین کو پولیس نے کسی حد تک جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی پیش کیا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے اسلحہ لایا، اس تک پہنچایا. ایک خاتون گرفتار ہیں جن تک 2 بیگ پہنچائے گئے. تو اب ظاہر ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو کہہ رہی ہے اس پہ آپ ریلائی کریں. تو دوسری طرف سے ظاہر ہے یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں کی جو ہے وہ ہسٹری دیکھی جائے. تو ہسٹری دیکھی جائے گی تو پھر ظاہر ہے آپ یہاں پہنچ جائیں گے کہ میں نے تھوڑا اسلامک یونیورسٹی سے پتہ کرنے کی کوشش کی. وہ زرنوش نسیم جو ہے وہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں گریجویٹ ہے، وہ اسلامک یونیورسٹی سے فرسٹ سیمسٹر میں ڈراپ آؤٹ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ جو وہاں پہ ظاہر ہے سب سے اسٹرانگ طلبہ تنظیم ہے اس کے ساتھ وابستہ تھا. 4 سال تک وہ یونیورسٹی ہاسٹل میں رہا. یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایک ٹیرر کے طور پہ جو ہے وہ وہاں گھومتا پھرتا رہا، یونیورسٹی کے معاملات میں انفلوئنس کرتا رہا جمعیت کے ہی سر پہ. تو پھر اسی عرصے میں جو ہے وہ اس نے جیش محمد کے ساتھ ٹریننگ بھی لی، جو ایک کالعدم تنظیم ہے دیوبندی مکتبہ فکر کی، وہ کافی شہرت رکھتی ہے مختلف جو ہے وہ عسکری عملوں کے حوالے سے. اسی طرح جو ہے وہ اس نے افغانستان بھی گیا. اس کے والد کی BBC پہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ وہ افغانستان بھی گیا ہوا تھا. تو ظاہر ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ تو موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دوسرا لڑکا تھا الفت، جو منڈی بہاؤدین سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس کی بھی ایک پورا بیک گراؤنڈ موجود تھا. دوسرا منڈی بہاؤدین کا لڑکا یہاں پہ راولا کوٹ میں کر کیا رہا تھا، یہ بھی سوالات ہیں. اسی طرح وہ لڑکا بھی جس کو ابھی تک جس کی شناخت نہیں ہو سکی، یعنی وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے، نہ پاکستانی زیر انتظام کسی علاقے کا شہری ہے. اگر وہ ان علاقوں کا شہری ہوتا تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں وہ رجسٹرڈ ہوتا، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوتا یا اس کا ID کارڈ بنا ہوتا. وہ کوئی تو ریکارڈ جو کیا ہے وہ DNA بھی نہیں کروایا گیا اس کی شناخت کے لیے؟ DNA سے تو پھر DNA تو کسی کے ساتھ میچ کر کے سیمپلنگ کی جا سکتی ہے نا. DNA تو اس کا لے لیا گیا، وہ تو لیبارٹری میں موجود ہے، لیکن اس DNA کو ظاہر ہے کس سے میچ کریں گے، یہ ایک مسئلہ ہے. اس لیے اس کی امانتاً تدفین کی گئی ہے، اور باقی اپنی تحقیقات جو کچھ ہیں پولیس یا انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر جوڑی جائیں تو یہ درست ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریاست کے ڈسپلن سے باہر نکلے، لیکن باہر نکل کے بھی کام وہ وہی کر رہے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ریاست کے ڈسپلن کے خلاف ہوتے ہیں، مثلا IG رانا عبدالجبار کی آپ نے پریس کانفرنس شاید سنی ہو، اس میں ایک صحافی نے سوال پوچھا ان سے کہ ریاست ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ پیدا بھی خود کر رہی ہے، جذبہ جہاد جو ہے وہ اس کو بھی پروان چڑھایا جا رہا ہے، مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ سرگرمیاں کر رہی ہیں، اسلحہ لہرا کے سرگرمیاں کر رہی ہیں. تو پھر یہ لوگ کیسے تعین کریں کہ کون
سے جو ہے وہ دہشت گرد ہیں اور کون سے مجاہد ہیں. تو انہوں نے ایک جواب دیا، سیدھا سیدھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جہاد پہ اور جنگ پہ جو ہے وہ منافلی ہے ریاست کی. تو ریاست کی مرضی کے خلاف جو جہاد ہوگا، جو جنگ ہوگی، وہ دہشت گردی ہے اور ریاست اس کو کچلے گی. تو بس اس میں سیدھی سیدھی ریاستی پالیسی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں ایک ہی بات کی جا سکتی ہے کہ نوجوانوں کو، شہریوں کو اس بات پہ جو ہے وہ ان کی تبلیغ کی جائے، یا ان کو اس بات پہ تیار کیا جائے، یا ان کو ان کو جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ کیا جائے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے مذہبی بنیادوں پہ ریاست پہ قبضہ کرنے کی، کسی دوسرے پہ مذہب تھوپنے کی جتنے بھی انسینٹیوز ہیں وہ جو ہے وہ اس خطے کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے ہوں، یا کسی اور علاقے کو آزاد کرنے کے لیے وہ جذبہ جہاد کے تحت ہوں. ان تمام تر سرگرمیوں کو جو ہے وہ ان سے اجتناب برتیں. ان تمام تر سرگرمیوں میں اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں اقارب کو حصہ لینے سے روکیں. اور پھر ریاست بھی جو ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ ان ڈسکریمنیٹری قسم کی کاروائی کرے کہ تمام تر، اگر جو ہے وہ یہ جو آئی جی کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بجائے وہ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اسلحہ اٹھانا رکھنا جو ہے وہ ریاست کا اور ریاست کے اداروں کا کام ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بالکل. کوئی جو ہے وہ فرد جو ریاست اچھا، کے یہ بتائیے کہ آج ایک آج یا کل ایک دو دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک سرکولر سا سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور جس کو تحریک طالبان جموں کشمیر کے نام سے، اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ تصدیق یا تردید تو اس کی آفیشیلی ابھی تک کہیں سے نہیں کی گئی. اگر اس طرح کی جو چیزیں اس سرکولر میں ڈسکس کی گئی ہیں اور بتایا گیا کہ دونوں طرف ایل او سی کے دونوں اطراف وہ ایک ہی جیسے عزائم رکھتے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوں گے اس علاقے پہ، اور جو ہماری ایک نوجوان نسل ہے تو اس خطے پہ کیا اس کے امپیکٹ ہوں گے؟ وہ آپ نے سرکولر دیکھا ہوگا، اس کی تحریر بھی آپ نے پڑھی ہوگی جس جی، کی وہ میں بات لیٹر کر رہا ہوں. لیٹر یا اعلامیہ یا کیا کہا جا سکتا ہے اسے، لیکن اس میں ایک کافی چیزیں معنی خیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ نمبر 1 لگا ہوا ہے، یعنی یہ جو بھی تنظیم بنی ہے تحریک طالبان کشمیر ہے یا کیا ہے، وہ اس نے یہ پہلا لیٹر جاری کیا ہے. بالکل. اور لیٹر بھی جو ہے وہ 10 مئی کو جاری ہوا، لیکن وہ 10 مئی کو جاری ہونے والا لیٹر جو ہے وہ پبلک کل ہوا، یعنی اس وقوع کے بعد پبلک ہوا. اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا، ماضی قریب میں غازی شہزاد نامی ایک کریکٹر تھا، اس نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی سیم لائک دیٹ تھی. تھوڑا اس میں جو ہے وہ علمی بنیادوں پہ، تھوڑا جو ہے وہ ریاست کی جو ایک نیریٹو ہے جموں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے، جو یو این کی ریزولوشنز ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو ٹیک اپ کیا گیا، اور تھوڑا ویل آرٹیکولیٹڈ قسم کا اعلامیہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے. دوسرا جو ہے وہ اس میں ایک باریک چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ جموں کشمیر کی آزادی یا خود مختاری کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے لیے لڑا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ آزادی اور خود مختاری کے لیے جو بھی کام کرے گا اس کے لیے خیر خواہی یا نیک خواہشات وغیرہ کی بات کی گئی ہے. لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ جو جہاد کیا جائے گا وہ بھارتی افواج کے خلاف کیا جائے گا. پاکستانی افواج سے توقع کی جائے گی کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. باقی یعنی ایل او سی کے وہ آزادانہ آر پار آنے جانے کی پالیسی جو ہے وہ اپنائی جائے گی. تو تھوڑا سا ایک باریک تو اس میں وہ ہے، یہ گنجائش رکھی گئی ہے. لیکن ظاہر ہے ایک لیٹر ہے جس کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں ہے کس نے تیار کیا، کون اس کے پیچھے ہے، کون سے پیج سے، کون سے گروپ سے، کس سے جو ہے وہ پہلی بار پبلک ہوا، یہ مسائل تو ہیں. دوسرا جو ہے وہ اسی طرح کی ایک تنظیم سے کوئی موسیٰ غزنوی نامی کریکٹر کے حوالے سے بہت ساری کچھ پہلے تو زرنوش سے ریلیٹڈ کچھ پوسٹیں یا کچھ تحریریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں کہ زرنوش نے کوئی آڈیو میسیجز جاری کیے ہوئے تھے، اور ان میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کوئی موسیٰ غزنوی نامی کوئی شخص ہے جو القاعدہ جو کالعدم تنظیم ہے ایک، اور
عالمی جہادی نیٹ ورک کی، اس کے ساتھ منسلک ہے اور وہ اس نے ایک بندہ بھیجا ہے، مارنا چاہتا ہے، کوئی اس طرح کی ایک کہانی تھی۔ وہ جی ایک کریکٹر جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آیا ہے، موسیٰ غزنوی نام سے اس نے اپنی آئی ڈی 2 دن پہلے جو ہے وہ فیس بک پہ بنائی ہے، ایک ویڈیو بھی اس کا جو ہے وہ جاری ہوا ہے جس میں اس نے ان تمام تر الزامات کی تردید کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار کر رہا ہے، تمام جو مسلح مذہبی شدت پسند تنظیمیں ہیں یا جن کو وہ جہادی تنظیمیں کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے یہ ساتھ ہی جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی لڑائی یا کسی اسلامی ملک کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی لڑائی کرنے کے حق میں نہیں ہے، اس کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اسی طرح پولیس نے پھر ایک اور کام کیا ہے کہ جب پولیس کے خلاف ایک کیمپین بنی ہے تو دوسری طرف ظاہر ہے زرنوش کے والد نے بھی جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کیفیت میں پھر پولیس نے زرنوش نسیم کے والد کے جو مقدمات ہیں 10 سے 11 مقدمات ماضی میں ان پہ جو درج ہوئے ہیں باغ میں اور اسلام آباد میں، وہ مقدمات بھی پولیس نے پبلک کیے ہیں کہ یہ جو ہے وہ راجہ نسیم جو ہیں وہ بھی ان کا بیک گراؤنڈ بھی کریمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے دونوں طرف سے یہ کوشش تو کی جا رہی ہے۔ زرنوش کی آفیشلی کوئی گروپ جو ہے وہ تھا یا نہیں تھا اس حوالے سے ابھی تک بہت زیادہ چیزیں سامنے تو نہیں آئی، لیکن جو لوگ پکڑے گئے ہیں کچھ اس کے ساتھی تھے جنہوں نے سرنڈر کیا، کچھ اس کے ساتھ مارے گئے، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ اب جتنے باہر لوگ ہیں وہ کتنے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اس کے کیا باوجود زرنوش کے مجھے خلاف بھی کوئی میڈیا ایف آئی آر سامنے آئی ہے؟ جی زرنوش کے خلاف بھی کوئی ایف آئی آر سامنے آئی ہے یا اس کے والد کے خلاف ہی مقدمات سامنے آئے؟ میرا زرنوش کے خلاف تو ایک پہلے 2021 والی وہ ایف آئی آر تھی جس میں اس نے جوتا مارا تھا، باقی اس کے خلاف ظاہر 2 مقدمات تو موجود ہیں۔ ایک جو ہے وہ کانسٹیبل سجاد ریشم کیس کا مقدمہ موجود ہے، اسی طرح وہ مقدمہ بھی موجود ہے کہ جس میں ایک جب پولیس نے اس پہ ریڈ کیا تو فائرنگ میں ایک راہگیر بھی مارا گیا، 2 پولیس اہلکاران زخمی ہوئے، تو وہ مقدمہ بھی ظاہر ہے زرنوش پہ ہی ہوگا۔ میں نے دیکھا نہیں ہے ایف آئی آر، لیکن ظاہر ہے وہ مقدمہ زرنوش کے خلاف ہی تھا، اور کوئی مجھے نہیں پتا کہ کوئی مقدمہ ہے یا نہیں ہے اس پہ، اور نہیں ہے۔ ایک ماضی میں تھا کہ اس کو لاپتہ کیا گیا تھا، گرفتار ہوا تھا یا لاپتہ ہوا تھا 12 دن کے لیے، اس کے بعد وہ رہا ہوا تھا گزشتہ سال اگست میں۔